तो तुम कंपनी की तरफ से मुयस्सर फ्लैट में रहोगी? सुइयां तेजी से हरकत में थीं। दिन और रात मिनटों में एक दूसरे पर चढ़ उतर रहे थे। गर्मी वैसी ही थी। सूरज अभी तक बनी नुएं से खफा था। इसी तरह के खफा से दिन में वो कोने में खड़ी कैमरे से खुद को बचाती किसी काम में मसरूफ थी। वो जैसे ही काम से फारिग हुई, अजान ने इसे घेर लिया। अजान इसका कुलीग था, इससे सीनियर और काबिल भी। हाँ, इसके सिवा चारा भी नहीं। मेरा घर यहाँ से खासा दूर पड़ता है, सो इस ऑप्शन पर गौर करना ही पड़ा। इसने फाइल्स के बंडल को संभालते हुए कहा। ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो बहुत सख्त है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉलेजेस के हॉस्टल्स होते हैं। वो हंसते हुए इसके गाल उभर आए। इंतज़ामिया चाहे जितनी सख्त हो, स्टूडेंट या वर्कर वही करता है जो इसे करना होता है। रूल्स होते किस लिए हैं? तोड़ने के लिए। इस कंपनी की अपनी पॉलिसी थी, वो वर्कर्स को खाना और रिहाइश देती थी, और ये इनके लिए होता है जो यहाँ से दूर या फिर किसी और शहर से आए हों। एक फ्लैट को 4 लड़कियाँ शेयर करती थीं। वो माहम, अरूसा और सुंदस के साथ फ्लैट शेयर करने वाली थी। वो हंसते हुए कह रही थी। आज भी वो रंग बिरंगी ही थी। काला ट्राउज़र, बादामी कमीज़, शॉकिंग पिंक दुपट्टा, सफ़ेद चप्पल। अपने इस हुलिये की वजह से वो रेनबो कहलाने लगी थी, जो इसे ज़ाहिर है पसंद नहीं था, लेकिन वो कहने वाले का मुंह ज़रूर तोड़ देती थी। ठीक कह रही हो, मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन वो जो हिटलर बैठा है ना, इसके बड़े मुखबिर हैं यहाँ। तुम ध्यान रखना कहीं शिकायत न पहुँच जाए। वो राज़दाना अंदाज में इसे कह रहा था। दोनों इस वक्त उर्दू में बात कर रहे थे। विश्मा की आंखों में शरारत और खोज उभरी। कहीं तुम भी इसके जासूस तो नहीं हो? वो बेचारा गड़बड़ाया था। तौबा करो, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, यकीन करो। वो मुस्कुराई थी। इसकी मुस्कुराहट को ब्रेक हिटलर को देखकर लगी। वो आंखों पर नीले गॉगल्स लगाए स्त्रीशुदा चेहरे के साथ बड़े कदमों के साथ चलता आ रहा था। विश्मा ने इसे देखकर इग्नोर करना मुनासिब समझा। क्या हो रहा है यहाँ? वो इनके पास आकर रुका था। इसके साथ सुंदस भी थी। आते ही इसने ग्लासेस उतारे और पहला सवाल दागा। वो हम प्लानिंग कर रहे थे नए ऐड के बारे में, अजान ने फ़ौरन से कहा था। साथ में विश्मा को भी तस्दीकी अंदाज में देखा। वो इस बात में सर हिला गई। बिल्कुल, ये मुझे। वो रुकी। काउंटर के पीछे से ढेर सारे वर्कर को देखा जो इस हिटलर की आमद से चौकन्ने हो गए थे। पेंसिल के ऐड के बारे में आइडिया बता रहे थे। हम इसी मुतल्लिक बात कर रहे थे। हाँ, ऐसा ही है ना? इसने अजान की जानिब देखा जो ज़ोर से सर हिलाने लगा था। ओके, तो क्या आइडिया मिला फिर आपको? सीने पर हाथ बांधे वो इससे पूछ रहा था। विश्मा गड़बड़ा गई। वो मैं यहाँ नहीं बता सकती। यहाँ पर बात लीक भी हो सकती है। हो सकता है कोई जासूस बैठा हो और सुन ले। बिल्कुल भी नहीं, अभी मुमकिन नहीं है कि मैं आपको बताऊँ। फिर कभी सुन लीजिएगा। वो कहकर सुंदस को देखने लगी थी, जो कांधे अचकाकर इसका कॉन्फिडेंस नीचे गिरने लगा था, क्योंकि वो हिटलर सर्द निगाहों से इसे देखने में मगन था। शायद रूल्स में ये भी था कि झूठ नहीं बोलना। इसने अपनी स्याह पड़ती आंखों से इसे देखा। बिल्कुल, झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये इंतहाई बुरी बात है और हमारे मज़हब में भी इसकी ममानियत है। हमेशा सच बोलना चाहिए। वो इस बात में सर हिला रहा था, जबकि अंदर से इस पर खोल रहा था। तो फिर मज़हब की बात को मानें और सच उगलें। इसकी आवाज़ तेज़ थी। सब मुतवज्जे हो गए। 1000 बार कहा है काम के वक्त सिर्फ काम। गॉसिप करनी है तो लंच टाइम का इंतज़ार करें, लेकिन नहीं, यहाँ मुफ्त के पैसे मिलते हैं ना, तो उड़ाए जाओ वक्त को हवा की तरह। काम जाए भाड़ में, कंपनी जाए भाड़ में। आप लोगों का पैसा नहीं लगता ना, नुकसान आप लोगों को नहीं होता। दिवालिया हमारा निकलता है, नुकसान हम उठाते हैं। आप लोग तो मज़े से माहाना तनख्वाह लेते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी ज़िंदगी। ख्वार तो हमें करनी पड़ती है। पेंसिल के ऐड पर बात कर रहे थे। निकल गया वो ऐड हाथ से। इन दोनों पर वो बर्फ़बारी करता हुआ हवा की स्पीड से वहाँ से गया था। विश्मा नीचे नज़रें किए खड़ी रही। अजान ने इसे माजरत ख्वाह निगाहों से देखा। वो फीका सा मुस्कुराई। कोई नहीं, साइको लोगों की बातों को मैं दिल पे नहीं लेती। तुम खामखा शर्मिंदा मत हो। वो इसे कहते अपनी टेबल पर आकर बैठी थी। इसे गुस्सा आ रहा था, शदीद गुस्सा। इस गुस्से के सबब ही इसने पेंसिल उठाकर तोड़ी और सर पर बनाई गई तस्वीर सेंड की। मैंने सुना है तुम अभी भड़के हो। ख़याम दरवाज़ा नॉक करके आया था। वो इसका खालाजाद था और इसके बाद वही इस कंपनी को देखता था। इसने तिरछी नज़र से इसे देखा जो कुर्सी पर बैठा पाँव हिला रहा था।
حالات تمہارے سامنے ہیں، غصہ نہ آئے تو کیا کروں؟ میرا تو دل کر رہا ہے سب کو ریپلیس کر دوں۔ خیام پوچھو زویا سے کب واپس آ رہی ہے وہ۔ اس نے خیام کی بہن کا نام لیا تھا جو بڑے سلیقے سے اس کمپنی کو چلا رہی تھی۔ آج کل اٹلی میں تھی اور کام کے سلسلے میں گئی ہوئی تھی۔ اسے ابھی مزید دن لگنے ہیں، تم ٹینشن نہ لو، اللہ بہتر کرے گا۔ اپنے موڈ کو ٹھیک کرو، زیادہ غصہ کرنے سے انسان جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وہ اس بات پر سر جھٹک کر رہ گیا، ہلکا سا تھوڑی کو کھجایا اور بولا، تمہاری اپنی منطقیں ہیں۔ بوڑھے سے یاد آیا، مریم اگلے سال واپس آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں اس کے آتے ہی تم دونوں کی شادی کر دی جائے، کیا کہتے ہو تم؟ اس کی کل ہی مریم سے بات ہوئی تھی، اسی نے اس بات کا ذکر کیا تھا، تبھی اس برے موڈ کے باوجود اسے یہ بات کرنی پڑی۔ وہ خیام سے بچپن سے منسوب تھی، پڑھائی کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی تھی، وہ اس پر تھوڑا جذب کا شکار ہوا۔ ہاں وہ آ جائے تو دیکھتے ہیں، میں چلتا ہوں، اب کچھ فائلز ہیں جنہیں ریڈ کرنا ہے، پھر میں انہیں تم تک بھجوا دوں گا، دیکھ لینا۔ المیر نے عمیق نگاہوں سے اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر کرسی سے ٹیک لگا لی۔ اس کا گہرا سانس یہ گرے رنگ کے در و دیوار سن رہے تھے۔ جیسا تم کہہ رہے ہو میں ویسا نہیں کر سکتی، تم جانتے ہو یہاں کا باس کس قدر بدتمیز اور اخلاق سے نابلد ہے۔ اسے اپنے پیسے پر انتہائی گھمنڈ ہے اور اس وجہ سے وہ دوسروں کو گھاس نہیں ڈالتا۔ اچھا ہی ہو رہا ہے اس کے ساتھ، لوگوں کے کرما پھر آگے آتے ہی ہیں۔ وہ آگ میں گھری اس کی برائی کر رہی تھی، وہ چاہتی تو پورا دن اس کی برائی کرتی رہتی، لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں تھا اور اسے اپنا کام کرنا تھا۔ تبھی کال ڈسکنیکٹ کر کر وہ تیزی سے اندر آئی تھی۔ اس نے دیکھا اذان اپنے کیبن کے پاس کھڑا ہے، وہ اس کے پاس ہی آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے، تم سب یہاں؟ اس نے اپنے دوسرے کلیگ کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں یار، یہاں مروسا کی پروموشن پر بات کر رہے ہیں۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھ گئی۔ یہ اذان کا دوست تھا جو کہہ رہا تھا۔ وہ خوش ہوئی۔ کیا ایسا ہے؟ پھر تو یہ خوشی کی بات ہے، کاپی رائٹ بننا کوئی عام بات نہیں ہے۔ وہ حقیقتاً خوش دکھ رہی تھی۔ ہاں یار، محنت اور آپ کی پرسنالٹی بہت معنی رکھتی ہیں۔ وہ خوبصورت بھی تو ہے۔ رمشا نے اب بھی اپنی رائے دی، وہ قائل نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن مجھے لگتا ہے پرسنالٹی سے زیادہ آپ کی قابلیت معنی رکھتی ہے، باقی سب کی اپنی اپنی سوچ۔ وہ اپنی ٹیبل پر آ کر بیٹھی، ساری لڑکیوں کو دیکھا، سبھی خوبصورت اور سٹائلش تھیں، پھر یہ سبھی کیوں نہیں پروموٹ ہو گئیں؟ وہ ایسے ہی سب کو دیکھ رہی تھی جب یکدم اس کی میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر کوئی جھکا۔ وشما نے جھٹکے سے سر اٹھایا، وہ المیر تھا۔ میرے آفس میں آئیں آپ، کہتے ساتھ ہی وہ چل دیا۔ وشما نے گہرا سانس بھرا اور ہمت جمع کر کے اٹھ گئی۔ اب اسے کون سی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اسے باتیں سننے کو ملیں گی؟ وہ برے دل سے اٹھی، ناک کر کے اس کے یس بولنے پر اندر آئی۔ یس سر۔ المیر نے کوٹ اتار کر کرسی کی بیک پر رکھ دیا، سفید شرٹ پر ٹائی جھول رہی تھی اور وہ فائلز اکٹھی کر رہا تھا۔ مس سندس بیمار ہیں اس لیے ایبسنٹ ہیں، آج سے آپ کو مجھے اسسٹ کرنا ہوگا۔ میں ابھی شوٹنگ دیکھنے نکل رہا ہوں، آپ 2 منٹ میں ریڈی ہو جائیں اور ماہم سے کہیں آپ کا کام سنبھالیں۔ اسے یہ فائل دیں، کہیں جب تک میں آؤں تب تک تمام ڈیٹا کمپیوٹر میں ہونا چاہیے۔ وہ چیزیں سمیٹتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ سہم گئی۔ اس کے ساتھ باہر جانا گویا جیلر کے ساتھ وقت گزارنے کے مترادف تھا۔ جی میں چلوں آپ کے ساتھ، آپ ماہم کو لے جائیں۔ اس کی یکدم زبان پھسلی تھی۔ اس نے فوراً اسے دانتوں میں لیا اور پھیکا سا مسکرائی۔ میں یہاں حکم دیتا ہوں، لیتا نہیں، سمجھ آئی؟ وہ ہاں میں سر ہلا رہی تھی۔ اس گلیشیئر سے سر پھوڑنے سے بہتر تھا اس کی سردی برداشت کر لی جائے۔ گڈ، تو یہ پکڑیں یہ فائل اور ماہم کو جا کر دیں اور 2 منٹ میں واپس آئیں۔ وہ سفید فائل اس سے پکڑ کر ماہم کو دے آئی تھی۔ پھر اذان اور ماہم سے خود کے لیے دعا کرنے کا کہہ کر وہ اس کے ساتھ باہر آئی تھی۔ وہ چل رہا تھا اور وشما کو اس تک پہنچنے میں دوڑنا پڑ رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس تک آئی۔ ڈرائیور نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تھا۔ المیر اس میں بیٹھ گیا۔ وہ تذبذب کے عالم میں وہاں کھڑی رہی، مطلب اس نے جانا کیسے تھا؟ اس کے ساتھ اس گاڑی میں یا ٹرانسپورٹ کے ذریعے؟ اس کی مشکل جلد ہی دور ہوگی جب المیر نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ کیا آپ کو بیٹھنے کے لیے انویٹیشن کارڈ دینا پڑے گا؟ وہ نفی میں سر ہلاتی بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، مجھے لگا شاید پبلک ٹرانسپورٹ سے جانا ہے، آپ باس ہیں اور آپ کی گاڑی میں ہم عام سے ورکر کا بیٹھنا شاید آپ کو گوارا نہ گزرے۔
अलमीर ने आंखें अचकाते हुए ग्लासेस उतारे थे, माथे पर तेवरी लिए इसे देखा और फिर कुछ सोचकर इस बात में सिर हिला दिया। हाँ, दुरुस्त कहा आपने, उतरें गाड़ी से। वो इस संजीदा सी आवाज़ पर घबराई। मतलब इसने तो यूं ही कह दिया था, इसका मतलब ये थोड़ी बनता है वो वाकई गाड़ी से उतारी जाए, या फिर इस सड़ू ने भूल कर इसे बिठा दिया था। जी? हैरत पर काबू न रखकर इसने पूछा था। अलबीर ने चंद सानिया का वक्त लिया और बोला तो लहजा पहले से ज़्यादा अखड़ था। मेरे ख्याल से मिस विश्मा, आपको अपने कानों का इलाज कराना चाहिए। इसकी आपको शदीद ज़रूरत है। भवें अचकाते हुए इसे फिर से उतर जाने का कहा। वो खिसिया सी गई, आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी, फिर कुछ याद आ जाने पर झुकी। इससे पहले गाड़ी चल पड़ती, इसने फ़ौरन से सवाल दागा। बट सर, मुझे तो जगह का पता ही नहीं है, मैं कहाँ आऊँ? अलमीर ने ऐनक को नाक पर टिकाया और बोला, आप दूसरी गाड़ी में आए। कहते साथ ही इसी इसने गाड़ी शीशा में ऊपर बैठा चढ़ा वो लिया। चल दिया था। विश्वा सुइयां चुभाती धूप में खड़ी इसकी गाड़ी को दूर जाता देखती रही। इसकी आंखों के आगे हाथों का प्याला था। फकत 5 मिनट के इंतजार के बाद छोटी सी डब्बा मेहरान इसे लिए वहीं पहुंची जहां पहले से अलमीर मौजूद था। वो भी गाड़ी से निकल ही रहा था। विश्वा ड्राइवर के कहने पर जल्दी से बाहर आई और इसके पास आकर रुक गई। अलमीर के ड्राइवर ने इसे छतरी पकड़ाई थी। वो इसे खोलकर अलमीर के पास आई और धक से रह गई। ये क्या, छतरी तो इसके कांधे तक भी नहीं पहुंच रही थी। इसे शदीद शर्मिंदगी ने आन घेरा। अलमीर की नज़रें जो खासी तंजिया थीं, वो इसके पाँव की तरफ भी देख रहा था। स्पार्ट चप्पल इसके पाँव की जीनत बनी हुई थी। विश्वा ने छतरी को बंद किया और ड्राइवर को पकड़ा दी। वो इसके साथ चलती हुई शूटिंग वाली जगह पर आई थी जहाँ सेट लग चुका था और मॉडल अपनी अदाओं के जलवे दिखा रही थी। विश्वा को इसके कपड़े एक आंख नहीं भाए थे। नीली चुस्त टाइट्स पर इसने पीली छोटी सी टी शर्ट पहनी हुई थी। पोनी टेल के साथ ऐनक लगाकर वो खुद को बच्ची साबित करने में नाकाम होने की कोशिश कर रही थी। ये एक लॉलीपॉप का कमर्शियल था जिसकी शूटिंग बस मुकम्मल हुई चाहती थी। विश्वा का दिल बुरा हुआ। भला इस तरह के कपड़े पहनकर ही वो ये ऐड कर सकती थी। कोई ढंग के कपड़े भी तो हो सकते थे। इसे डिज़ाइनर पर सख्त गुस्सा आया। अलमीर डायरेक्टर के साथ बैठा मुकम्मल हुए ऐड को देख रहा था। इसमें कुछ एडिटिंग करवा रहा था। विश्वा को यकीन हो चला था इस ऐड ने फ्लॉप हो जाना है। वो अपनी सोचों में गलता थी जब इसे इंतहाई तहकीर भरे अंदाज में पुकारा गया। हे, तुम इधर आओ। वो इस आवाज़ पर चौंकी, आसपास देखा, फिर नज़र इस मॉडल पर पड़ गई जो कुर्सी पर टांग जमाए बैठी थी। विश्वा ने इसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो, क्या मुझे पुकारा? यस यू, जल्दी से मेरे लिए जूस लेकर आओ, हरी अप। वो इस ऑर्डर पर तिलमिला गई। दूर बैठे अलमीर को देखा, फिर उस नाजुक परी को। इसके अंदर क्या की मैं तुम्हें लड़की स्पॉट ऊट बॉय कर दिखती आई। हूँ? इसे दो ये ऑर्डर जो सुन लेता हो। मैं कोई नहीं लाने वाली जूस तुम्हारे लिए। बड़े सारे बाग को जिसे शूटिंग के लिए चुना गया था और जहाँ छतरियों के नीचे सब क्लासी लोग बैठे थे, इस मॉडल की दहाड़ पर मुतवज्जे हुए जो विश्वा पर बरस पड़ी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसे बात करो। तुम्हारा तो मैं अभी से फाया करवाती हूँ। कौन तुम, गरीब बदसूरत काली छोटे घर की लड़की? तुम मेरे साथ जुबान चलाओगी? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। अलमीर, अलमीर! वो सीख पासी से आवाज़ें निकालने लगी। विश्वा सीने पर हाथ बांधे तहम्मुल से इसे सुन रही थी और इस गुलाबी परी का सुर्ख चेहरा देख रही थी। कैसे कैसे निकाब छुपे होते हैं ये लोग। टीवी पर ऐसे होते हैं जैसे इनसे अच्छा इंसानियत का अलमबरदार कोई नहीं है, और हकीकत में आम इंसान से भी सती सोच के मालिक होते हैं। इन जैसी छोटी सोच शायद ही किसी में हो। मुझे जानना भी नहीं है, सीरियसली मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। और बाय द वे, गरीब बदसूरत काली और छोटे कद की मैं होंगी तुम्हारी नज़र में। अपनी नज़र में मैं इस दुनिया की सबसे अमीर और हसीन लड़की हूँ। तुम मेरे बाल बराबर भी नहीं हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ड्रावे में आकर मैं वो सब करने लगूंगी जो तुम कहोगी? मैं जॉब करती हूँ, गुलामी नहीं। वही काम करूँगी जिसके मुझे पैसे मिलते हैं। इस मॉडल का तो रोम रोम भड़क उठा। इतनी तज़हीक इसने अपना क्लच उठाया और 1000 का नोट इसके मुंह पर उछाल दिया। ठीक तरह से कहो ना, पैसे की ज़रूरत है। इतना ड्रामा क्यों? पकड़ो पैसे और लाओ जूस मेरे लिए। विश्वा ने अपने पाँव में गिरे नोट को देखा, झुकी, इसे उठाया और इसकी कुर्सी पर रख दिया। अपना काम खुद करो, और अगर इतने ही ज़्यादा पैसे हैं ना तो इस दिमाग का इलाज करो जो तुम्हारे कदम ज़मीन पर नहीं टिकने दे रहा। ट्रस्ट मी, मुंह के बल गिर जाओगी। वरना और जो मुंह के बल गिरते हैं वो अपनी नाक ज़रूर तुड़वा लेते हैं। वो कहते ही मुड़ी थी
اور اگلے ہی پل ٹھٹک گئی۔ المیر سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ گلاسز کی وجہ سے وہ اس کے آنکھوں کے تاثر کو پڑھنا مشکل تھا۔ وہ ماڈل تو المیر کے آتے ہی جیسے بھڑک گئی، فوراً اس کے پاس پہنچی، کوہنی سے اسے پکڑا اور جھوٹے نادیدہ آنسو چھلکانے لگی۔ المیر، یہ کیسے کیسے جاہل اور فقیر ٹائپ ورکر رکھے ہوئے ہیں تم نے؟ اس لڑکی کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ کتنی سبکی ہوئی ہے میری سب کے سامنے، تم اسے ابھی اور اسی وقت فائر کرو۔ وہ اس سے چپکی، کس قدر لاج اور یقین سے کہہ رہی تھی۔ وشما نے خود کو اس کمپنی سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ کوئی نہیں، عزت عزیز ہے، پیسہ۔ وہ رک گئی۔ ہاں، وہ بھی تو عزیز ہے۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اس سے پہلے وہ اسے نکالے، وہ خود ہی چلی جائے۔ یہ بہتر ہے، یوں بھی اس کے پاس دوسرا آپشن بھی ہے۔ اٹس اوکے سر، آپ زحمت نہ کریں، میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ ابھی اس نے دوسرا قدم بھی نہیں اٹھایا تھا کہ اسے رکنا پڑا۔ وہ حیرت میں گھری المیر کو دیکھ رہی تھی جو کہہ رہا تھا، مس وشما، آپ کو نہیں لگتا آپ نے کم انسلٹ کی ہے ان کی؟ ہیں، یہ سائیڈ لے رہا ہے یا تانا مار رہا ہے؟ وہ سوچ میں پڑی ساتھ والی ماڈل وہ بھی حیرانی سے اس سے دور ہوئی۔ آپ کو کم از کم ایک تھپڑ تو مارنا ہی چاہیے تھا، لیکن میں متاثر ہوا، آپ کی زبان نے کام یہ کر دیا۔ اب ضرور میں چاہوں گا کہ ابھی جو ویڈیو بنی ہے آپ دونوں کی کیٹ فائٹ کی، وہ کل تک سوشل میڈیا کی زینت بن جائے۔ کیوں سائرہ، میں نے ٹھیک کہا نا؟ اس نے حواس باختہ سی ماڈل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سوشل میڈیا کے نام نے ہی اس کی روح فنا کر دی تھی۔ اگر یہ ویڈیو لیک ہو گئی تو اس کا کتنا مذاق بنے گا۔ یہ کیسے بےہودہ باتیں کر رہے ہو المیر، ہوش میں تو ہو؟ وہ بلند آواز سے بولی تھی، لیکن المیر کی ایک نگاہ غلط نے اس کی بولتی بند کر دی۔ مطلب حد میں رہ کر مجھ سے بات کرو، میں اونچی آواز قطعی برداشت نہیں کرتا۔ سوری بولو اسے۔ واٹ؟ اس کی حیرانگی عروج پر تھی۔ حیران کھڑی وشما نے جھٹ خود کو درمیان میں لانا مناسب سمجھا۔ نہیں، مجھے سوری نہیں چاہیے، اٹس اوکے۔ المیر کی نگاہ نے اسے بھی وارن کیا تھا۔ وہ اب توپوں کا رخ اس کی جانب کر رہا تھا۔ سائرہ نے ضبط سے ہاتھ ملے۔ وہ جانتی تھی المیر کتنا سنکی قسم کا آدمی ہے۔ اگر اس نے سوری نہیں کیا تو ایڈ چلنے نہیں والا۔ اتنے عرصے بعد تو اسے مشکل سے ایڈ کرنے کو ملا تھا، ورنہ تو وہ بورنگ رونے دھونے والے ڈرامے کر کے اکتا چکی تھی۔ اس کا سرگوشی نما سوری بلند ہوا، جو وشما تک مشکل سے ہی پہنچ سکا تھا۔ اتنی ہی آواز میں بولو جتنی میں تم نے اس کی انسلٹ کی تھی۔ اب کی بار اس نے بلند آواز میں سوری کہا، اور اس 2 ٹکے کی لڑکی کا چہرہ دماغ میں رکھ لیا۔ اسے تو وہ بدلہ ضرور لے کر رہے گی۔ گڈ، آئندہ سے احتیاط برتنا۔ وشما کو اشارہ کرتا وہ چل دیا تھا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ مہران ڈبہ میں وہ آفس پہنچی اور اس کے پیچھے ہی چلنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس خرانٹ کو دیکھ رہی تھی جس کے ساتھ چلنے میں اسے دوڑنا پڑتا تھا۔ وہ دونوں مین دروازے کے پاس پہنچے۔ ان کے قدموں کی آہٹ سن کر شیشے کے دروازے 2 حصوں میں بٹا تھا۔ وشما اس کے ساتھ ہی اس میں سے گزری اور اوپر چڑھتی سیڑھیوں پر اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ کھڑوس ہے لیکن دل کا اچھا ہے۔ کیا ہو جاتا اگر اس بندے کے منہ پر اسمائل ہوتی؟ وہ اس کے پیچھے کھڑی سوچ رہی تھی۔ سیڑھیاں ختم ہوئیں، وہ اس کے پیچھے ہی چلتی مین ہال میں آئی، جہاں سب زور و شور سے کام میں مگن تھے، یا پھر اس ہٹلر کے آتے ہی ہو گئے تھے۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہی یکدم رکی۔ وجہ المیر کا مڑنا تھا۔ کیا آپ کو مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا آفس ہال سے ذرا پرے کونے میں تھا، ایسا کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ ہال میں موجود لوگوں کو تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو پھر اس تعاقب کا مطلب؟ میں تعاقب تو نہیں کر رہی، مجھے لگا آپ نے مجھے کچھ اور کام دینا ہے۔ صاف لگتا تھا وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ المیر کے ماتھے کی تیوری ابھری، یعنی جھوٹ پر اس کا پارا چڑھا۔ اس سے پہلے وہ پھٹتا وشما کی زبان تیزی سے چلنے لگی۔ مطلب مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، جس طرح آج آپ نے میرا ساتھ دیا، اس سائرہ کی واٹ لگائی، مجھے اچھا لگا۔ یعنی کسی کو بھی اچھا لگ سکتا تھا۔ آپ اتنے بھی کھڑوس نہیں ہیں، سب سمجھتے ہیں آپ کے اندر ایک اچھا انسان موجود ہے، بس آپ اسے یکدم اسے بریک لگی۔ اپنے لفظوں کا احساس ہوا تو اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ اف وشما، اف۔ المیر کی پتھر جیسی آنکھیں اسے ریزہ ریزہ کر رہی تھیں۔ آواز نے تو جلا ہی ڈالا۔ کھڑوس؟ کون کہتا ہے مجھے کھڑوس؟ اس نے رونی صورت سے نفی میں سر ہلایا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہے۔ ہونٹوں کو دانت کے نیچے کچلتے ہوئے وہ المیر کا بھیانک چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے کھڑے کھڑے خود کو المیر سے بے عزت ہوتا اور اس کے آفس سے نکلتا دیکھ لیا تھا۔
کیا میں فائر ہوں؟ کیا یہ میرے سوال کا جواب ہے؟ اسے نفی میں سر ہلایا۔ اس بندے سے تو جھوٹ بھی نہیں بولا جاتا تھا۔ کیا کہانی کھڑے؟ ایکچولی خڑوس کے معنی میرے نظریے کے مطابق تھوڑے روڈ والے ہیں، یعنی جسے ڈر لگے تو سب آپ سے ڈرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اور میں جانتی ہوں ابھی آپ اچھے انسان کا پوچھیں گے۔ وہ اس کے کھلتے لب دیکھتے ہی بول اٹھی، تو اس سے یہ مطلب ہے کہ نرم انسان؟ ہاں یہی مطلب ہے۔ آپ میں ایک اچھا نرم انسان موجود ہے جو سب سے پیار کرتا ہے۔ آپ اتنے سخت نہیں ہیں یقیناً۔ وشما کیا کیا بولی جا رہی ہے؟ وہ اس اوٹ پٹانگ باتوں پر خود بھی پزل تھی۔ المیر کو دیکھتی خود کا کانفیڈنس لوز ہوتا دیکھ رہی تھی۔ المیر اسے سخت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، پھر دیکھتا رہا، پھر وہ یکدم مڑا۔ وجہ وہ روٹھی ہوئی مسکان تھی جس نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا، یعنی اب اس کی خزاں رسیدہ زندگی میں بھی بہار آ گئی تھی۔ اس کے ویران زندگی کی رونق، اس کی اندھیروں کی روشنی، ڈوبتی شام کی صبح۔ اس صبح کی آواز پیچھے سے آئی، کیا میں فائر ہوں؟ کوئی پوچھے، تازہ تازہ ملی زندگی کو بھی فائر کیا جاتا ہے بھلا؟ اذان اس کمپنی کا سب سے پرانا اور ایماندار امپلائی ہے۔ اپنے کام سے اسے عشق ہے اور وہ اسے عشق کی طرح ہی نبھاتا ہے، بغیر کسی ملاوٹ یا دھوکہ دہی کے۔ وہ اس عشق کا بار پچھلے 6 سالوں سے اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہے۔ اس بوجھ سے وہ جھکتا نہیں بلکہ سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے۔ کچھ بوجھ ہوتے ہی ایسے ہیں جو بوجھ کم زندگی جینے کا ضامن زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کے نہ ہونے سے جیسے وجود خالی خالی اور ہلکا لگتا ہے، اتنا ہلکا جیسے ہوا بھرا غبارہ ہو جو ہلکے سے ہی جھونکے سے فضا میں تیرتا بے نام و نشان ہو جائے۔ کوئی چاہے تو اسے وسعتوں میں تنہا پالے، بھلا تنہائی سے لبریز وسعتیں بھی کسی کو بھاتی ہیں کیا؟ وہ اپنے کام سے ایمانداری کی انتہا کرتے ہوئے دلی طور پر جڑا ہے۔ اس کے جڑے دل کو جھٹکا تب لگا جب اسے کنفیشن روم میں بلایا گیا تفتیش وغیرہ کے لیے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ یعنی اس پر شک کیا گیا۔ اس کے ننھے دل میں موجود کام سے عشق کا پھول جیسے پتی پتی بکھرنے لگا۔ اس پر شک کیا گیا، تبھی تو وہ کٹہرے میں موجود ہے۔ اس کے ننھے دل کو دکھ پہنچا۔ میرے 6 سالہ ریکارڈ میں سب درج ہے، جو آپ کے آگے رکھے لیپ ٹاپ میں کھلا پڑا ہے، وہاں سے دیکھ لو۔ اس نے آج المیر کی پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ بھلا وہ کیوں کرنے لگا؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا وہ پچھلے 6 سالوں سے کس قدر جان فشانی سے کام کر رہا ہے، اسے وفادار رہا ہے؟ تفتیشی افسر کے پوچھنے پر بگڑتے ہوئے کہا۔ المیر نے بڑی خاموشی سے اس کا بگڑنا سہا۔ اس کمرے میں اس سمے وہ المیر اور گہری مونچھوں والا کرپٹ تفتیشی آفیسر بیٹھا تھا۔ اذان کو تو کم از کم وہ کرپٹ ہی لگا تھا۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ یہاں صرف تم نے وہ کہنا ہے جو میں نے پوچھنا ہے، نہیں تو بنا کسی ثبوت کے تم جاسوس ڈکلیئر کر دیے جاؤ گے۔ دیکھا، وہ درست سمجھا تھا، یہ کرپٹ ہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر مجھے کر دو، کیونکہ میں ہی ہوں جو پچھلے چند سالوں سے اس کمپنی کو ڈبونے کے در پر ہوں۔ افسوس میری کاوشیں کوئی رنگ نہیں لا رہیں۔ ہاتھ باندھے بلو جینز پر چیک دار شرٹ پہنے خوش شکل سا اذان اس سمے کڑوے کریلے سے بھی کڑوا لگتا تھا۔ تفتیشی افسر نے المیر کی جانب دیکھا۔ اس کی نگاہیں کہہ رہی تھیں، کیا یہ لڑکا درست ہے؟ المیر نے نفی میں سر ہلایا۔ اذان، تمہیں کس بات کا برا لگ رہا ہے؟ وہی مختصر بولنے کی عادت، ویسے ہی مختصر سوال کیا۔ اذان کی کرچی کرچی خفا آنکھیں سے چونکا گئیں۔ اگر آپ بھی یہ پوچھیں گے تو واقعی مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اہم 6 سال بیکار جگہ پر ضائع کر دیے۔ پھر بھی میں بتاتا چلوں، یہ میں ہی ہوں جو اس کمپنی کے لیے دن رات تک جاگ کر کام کرتا ہوں، جس نے ان 6 سالوں میں 6 چھٹیاں بھی نہیں کیں۔ میری انگلیاں کمپیوٹر کی کیز دبا دبا کر گھس گئی ہیں، میری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے ہیں۔ میری منگیتر نے مجھے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس ڈوبتی کمپنی کو کنارے پر لانے کے لیے میں اسے وقت نہیں دے پاتا تھا۔ میں عید پر بھی گھر نہیں جاتا کیونکہ پھر مجھے رات کو خوفناک خواب ڈرا کر اٹھا دیتے ہیں۔ میں ان خوابوں میں دیکھتا ہوں کہ میرا لیپ ٹاپ جس میں اہم چیزیں درج ہیں، جس میں ہمارے پروجیکٹس کی تمام تفصیل ہے، وہ کسی نے چرا لیا ہے۔ اس کے وہ لاک توڑ دیے گئے ہیں جو میں نے ایک ماہر کمپیوٹر سے لگوائے تھے تاکہ اپنے لیپ ٹاپ کو صرف میں کھول سکوں، کوئی اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ مجھے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرتے ہیں تو پھر میں لاجواب ہوں۔ پوچھ لیں جو پوچھنا ہے۔ ایک سانس میں گردن کی رگیں پھلائے وہ تیز تیز کہہ گیا تھا۔ آج واقعی وہ المیر کے غصے کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ پھر یہ اس کی ڈوز کا اثر تھا جو اسے ڈپریشن میں آ کر اس وقت لی تھی جب اسے پتہ چلا تھا کہ بس کچھ دیر بعد ہی اسے شک کی بنا پر کنفیشن روم میں بلایا جائے گا۔ المیر نے تفتیشی افسر کو اجازت دی۔
نام، عمر، تعلیم، گھر، تجربہ سب کا پوچھنے کمپنی کے چند سوال کرنے کے بعد اس افسر نے اذان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ تو تم نے اس پر پاسورڈ لگائے ہیں؟ وہ اس کا لیپ ٹاپ اپنی تحویل میں لیتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اذان نے سر ہلا دیا۔ ہاں، اور اس کے لیے مجھے ہزاروں خرچ کرنے پڑے۔ آفیسر نے لیپ ٹاپ کا رخ اس کی طرف کیا۔ تو کیا یہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا؟ بالکل، وہ سینہ تانے فخر سے کہہ رہا تھا۔ بھلے اس کا اتنا مشکل پاسورڈ بھی کوئی توڑنے والی چیز تھی؟ ہرگز نہیں۔ اور کیا تم نے کبھی اس کی ہسٹری، میرا مطلب ہے ڈیلیٹ کردہ ہسٹری جاننے کی کوشش کی؟ اذان کا منہ بنا۔ یہ بھی کوئی سوال تھا کرنے کا؟ میں نے کہا نا، مجھے کام کے علاوہ کسی چیز کی فرصت نہیں ہوتی۔ میں بس اپنا کام کرتا ہوں، لیپ ٹاپ بند کر کے اپنی ٹیبل کے دراز میں رکھتا ہوں اور گھر چلا جاتا ہوں۔ افسر نے سینے پر ہاتھ باندھے اور کرسی کی پشت پر اپنا بھاری وجود گرا دیا۔ لیپ ٹاپ کا رخ ابھی بھی اس کی ہی جانب تھا۔ وہ افسر کے اشارے پر اسے دیکھنے لگا اور جیسے اسے دیکھتے ہی اس کی روح فنا ہو گئی۔ یہ جھوٹ ہے۔ اس افسر کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ رنگی۔ ہر چور، فریبی اور دھوکے باز یہی کہتا ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ تم اس کمپنی کے پرانے امپلائی ہو، یعنی یہاں کی ہر اونچ نیچ سے واقف ہو۔ یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں تمہیں معلوم ہے۔ تم راتوں کو دیر تک یہاں پر کام کرتے ہو، سب چلے جاتے ہیں، کیمراز بند ہو جاتے ہیں، مگر تم موجود ہوتے ہو۔ یعنی تم آزاد ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، کوئی بھی فائل اٹھا کر میل کر سکتے ہو۔ کوئی تم پر شک نہیں کرنے والا، کیونکہ تم یہاں کے سب سے پرانے اور ایماندار امپلائی ہو جو کبھی چھٹی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ جاسوسی کے زمرے میں چھٹی بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہے۔ یہ سارے پروجیکٹس جو پچھلے کچھ سالوں سے کمپنی سے چھین گئے ہیں، وہ تمہارے کمپیوٹر سے گئے ہیں۔ اس کمپیوٹر سے جس پر تم نے بھاری رقم ادا کر کے پاسورڈ لگائے تاکہ کوئی تمہاری چوری نہ پکڑ لے۔ المیر کی آنکھیں لال انگارہ ہونے لگی تھیں۔ ان میں بے اعتباری اور غصہ واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ اذان کا رنگ سفید پڑ گیا۔ یہ میں نہیں ہوں سر، مجھے پھنسایا گیا ہے، میرا یقین کریں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اپنی ساکھ، اپنی عزت، اپنی وفاداری کو وہ المیر کی آنکھوں میں ڈھہتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ میں نے کہا تھا جو بھی ہے چپ چاپ کمپنی سے نکل جائے، ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اذان کا دل ڈوب گیا۔ کیا واقعی وہ اس پر ٹیگ لگ جائے گا جو وہ نہیں تھا، جو اس کے لیے نہیں تھا؟ وہ بھلا اس کے لیے کیسے ہو سکتا تھا؟ بے ضرر سا اذان کتنا بے مول ہو گیا تھا۔ اسے واقعی افسوس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی غلط جگہ جھونک دی۔ مجھے سزا سے ڈر نہیں لگتا، مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ آپ مجھے پوری دنیا کے سامنے بے عزت کریں، چاہیں تو تھپڑ بھی مار دیں، میں اف تک نہیں کروں گا، لیکن یہ الزام سراسر موت کا اندیہ ہے۔ تفتیشی افسر اس کے جذباتی تقریر پر محظوظ ہوا۔ ہم تمہیں جیل بھیجیں گے، تم پر غبن کا کیس چلے گا۔ اذان نے لب کچلے۔ یہ واقعی موت کا اندیہ تھا۔ وہ خود کو بہت بیکار سمجھنے لگا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا سر، یقین کریں۔ ٹھیک ہے، میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن کوئی بھی کیس چلانے پر یہ غبن یا فراڈ کا نہیں ہے۔ میری زندگی پر میری کام سے محبت اور بہت بڑا دھبا ہوگا، میں سہ نہیں پاؤں گا۔ وہ جذباتی ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چمکتا پانی اس کی بے گناہی کا ثبوت دے رہا تھا۔ اسے اپنا دل پکڑنا پڑا۔ تفتیشی افسر نے المیر کو دیکھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم بے قصور ہو، جا سکتے ہو، المیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ڈوبتے دل کے ساتھ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تم جا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ٹریپنگ ٹرک تھی، مجھے تم پر کوئی شک نہیں، تم ہمارے ساتھ وفادار ہو، لیکن خود کو مضبوط بناؤ، آدمی بنو۔ وہ اس کا شانہ تھپتھپا رہا تھا۔ اذان کے حواس آہستہ آہستہ کام کرنے لگے۔ وہ پلٹنے لگا۔ یہ مذاق بڑا ہی گھٹیا تھا جو اسے سلگا گیا۔ وہ مزید یہاں کھڑے ہونے کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ اسے پیچھے سے تفتیشی افسر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، تم نے اپنے پیسے پانی میں جھونک دیے، تمہارے پاسورڈ توڑنا میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ باہر آیا۔ اس کے باہر آتے ہی وشما اسے ملی تھی۔ کرسی پر بٹھا کر وہ اسے پانی دے رہی تھی۔ کیا پوچھا؟ کیا کہا؟ وہ اس متجسس آواز پر سر اٹھا کر رہ گیا۔ لمحے لگے اسے بولنے پر۔ مجھ پر الزام لگایا گیا، اسے سچ ثابت کیا گیا، پھر جب دیکھا گیا میں بے قصور ہوں تو مجھے جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اذان کی اڑی رنگت اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ گھونٹ گھونٹ ہچکی کی صورت میں پانی حلق سے نیچے اتار رہا تھا۔ غلط کیا، پھر اب تم کیا کرو گے؟ کیا یہ کمپنی چھوڑ دو گے؟ ایسا کیا
ایسا کیا تو میں واقعی اپنا وہ اچھا دوست کھو دوں گی۔ یہ سوچ ہی اسے اداس کر رہی تھی کہ اذان یہ کمپنی چھوڑ جائے گا۔ وہ کتنا اچھا، کتنا مزاحیہ بندہ تھا جو ہر وقت ہنستا رہتا تھا اور ہنسانے کی کوشش کرتا تھا، جو کبھی اسے رینبو نہیں کہتا تھا۔ اپنے کام میں وہ اتنا مگن رہتا تھا کہ آس پاس کی اسے ہوش نہ رہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ کوئی معمول سا لمحہ چرا لیتا اور اپنی ہنسی کے نذرانے اس اداس بورنگ کمپنی میں بکھیر دیتا۔ وہ بیک وقت کمپنی کی رونق اور مشین تھا۔ کیا اتنے اچھے انسان کو کھو دینا عقل والا کام تھا؟ ہرگز نہیں۔ کاش میں ایسا کر سکتا۔ اس کمپنی نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ اب میں اسے اس مشکل میں دور میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ اس بات پر خوش ہوئی۔ کیا اس کا کیا خوشی کے ریپر میں لپٹا تھا جسے اندر سے کھولو تو شادمانی کی چاکلیٹ نکلے۔ کنفیشن روم سے آتے تفتیشی افسر اور المیر نے بخوبی اس کا کیا سنا تھا۔ المیر تو ناک کی سیدھ میں، جبکہ تفتیشی افسر اسے دیر تک گھورتا گیا۔ وہ ان دونوں سے بے خبر کہہ رہی تھی، تم نے مجھے خوشی دی، تم اچھے ہو، میں دعا کروں گی تمہارا اچھا دل کبھی نہ دکھے۔ المیر نے اس کے یہ الفاظ بھی سنے تھے۔ لنچ ٹائم تھا تو کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے آفس میں آ گیا۔ مجھے اس لڑکی سے بھی پوچھ گچھ کرنی ہے، شعیب نے اندر آتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں کالج میں کبھی ایک دوسرے کے اچھے فیلوز رہ چکے تھے۔ المیر اس بات پر چونکا، جھٹ سر کو نا والے انداز میں ہلایا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اسے ابھی 1 ماہ بھی نہیں ہوا جوائن کرتے ہوئے، جبکہ یہ چکر 3-4 سال پرانا ہے۔ شعیب نے اسے پرسوچ انداز میں دیکھا۔ وہ کافی آرڈر کر رہا تھا۔ اس کے آنے کے بعد کتنے پروجیکٹس گئے ہیں؟ ایک، وہ بھی اس کے ٹرائل ختم ہونے کے اگلے دن۔ تم اس پر شک کرنا چھوڑ دو، مجھے نہیں لگتا وہ ان سب میں ملوث ہے، اور وہ عروسہ کی دوست ہے۔ تم نے اس کا ریکارڈ دیکھ لیا، اسے تفتیش کر لی، وہ شفاف ہے، کمپنی کے ساتھ وفادار بھی، بالکل ویسے ہی جیسے اذان ہے۔ یہ بتاؤ گھر پہ سب کیسے ہیں؟ بھابھی ٹھیک ہیں؟ سندس کافی رکھ کر چلی گئی۔ اس نے اپنی کریمی کافی کا کپ اٹھایا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہیں، تمہارا پوچھ بھی رہی تھی، کہا تھا مجھ سے جب تم سے ملوں پوچھوں صحرا کب سجانا ہے۔ میں نے کہا بیگم وہ آدم بزار ہے، اس کا دور دور تک اس فضول کام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو وہ کہنے لگی آدم بزار ہے، عورت بزار تو نہیں۔ وہ اپنی ہی بات پر کہکا لگا کر ہنستا تھا۔ المیر نے سیاہ مائع کو حلق سے اتارا۔ دماغ کی ویران اندھیری غار میں ایک چمکتا ہوا چہرہ ابھرا تھا جسے اس نے جھٹک دیا۔ وہ واقعی ان فضول سے کاموں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ رات جوبن پر تھی، آسمان ہیروں جڑی چادر کی مانند چمچما رہا تھا، ہوا کے جھونکے جھوم جھوم جا رہے تھے، چاند نور کی تھالی بنا زمین والوں پر مہربان تھا۔ وہ چاروں اس روشن رات میں ٹیرس پر بیٹھی چاندنی میں بھیگ رہی تھیں، جب سندس نے اسے پکارا اور ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھا، خبردار مجھ سے 100 فٹ دور رہو، مجھے نہیں پالنے جان کے وبال، تمہیں ہی مبارک ہو۔ وہ اپنی دونوں بھویں پر ہاتھ رکھ کر اسے کہہ رہی تھی، مبادا وہ جھپٹ ہی نہ پڑے۔ سندس کا منہ بنا۔ وہ دونوں آمنے سامنے پہ بیٹھی تھیں، جبکہ ماہم اپنے قدموں میں بیٹھی عروسہ کی گوڑی چمڑی کو مزید نکھارنے کے لیے اس کے چہرے پر فیشل کر رہی تھی۔ تم بہت ہی بور ہو، نہ پلکنگ کرواتی ہو نہ فیشل، کپڑے بھی پتہ نہیں کون سی اماؤں کے اٹھا کر پہن لیتی ہو، ہیلز تمہیں پسند نہیں، لڑکی ہو بھی ہمیں دھوکہ دے رہی ہو۔ وہ شکی سائی سے تکے گئی۔ وشما کی کھلکاری برجستہ تھی۔ ڈیئر مجھے کلینزنگ ہی راس ہے، اپنے چہرے کی بینڈ بجوانے کا مجھے قطعی شوق نہیں۔ تم یہ بتاؤ کل تمہاری پیشی ہے، تیاری کی ہے؟ سندس اس بات پر سہم گئی، چہرہ اتر گیا۔ اتنا پیارا چہرہ اسے اترا ہوا بالکل اچھا نہیں لگا۔ نہیں، جو ہوگا کل دیکھا جائے گا۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں اس پوسٹ سے دستبردار ہو جاؤں۔ اس کے اتنا دل برداشتہ انداز پر تو وہ اور عروسہ اور ماہم بھی چونکے تھے۔ یہ فیصلہ تھا تو بے وقوفانہ نہ تھا۔ کیوں؟ اتنی اچھی پوز سے ہٹ جانا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ عروسہ تھی جو کہہ رہی تھی۔ سندس نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا۔ ہاں تم تو کہو گی نا، اتنا ہسمکھ اور نرم کو باس جو پایا ہے، ذرا بتانا ایک دن بھی اس ہٹلر کے باپ کے ساتھ مجال ہے جو ذرا اوپر نیچے بات کوئی سن لے؟ روبوٹ کی طرح رہو پورا دن اس کے ساتھ۔ میں نے بھی کام میں غلطیاں کرنا شروع کر دی ہیں۔ مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا میں اس پوسٹ سے فیڈ اپ ہو گئی ہوں، میں نے بھی کہہ دیا، دیکھو کیا کرتے ہیں اب۔ عروسہ کی چچ اس نے بڑی مشکل سے پی۔ وشما جھرجھری بھر کر رہ گئی، وہاں سے اٹھی۔ تم کہاں چلی اتنی رات کو؟ پتہ ہے نا اس وقت باہر جانا منع ہے، اسے بیگ اٹھاتے دیکھ ماہم نے کہا۔ بچوں کے لیے ہوں گے یہ رولز، میں نہیں مانتی۔ چہل قدمی کو جا رہی ہوں، چاہو تو جوائن کر سکتی ہو۔
وہ تینوں چپ رہیں تو وشما شانے اچکاتی ٹیرس سے ملحق پائپ سے نیچے اترنے لگی۔ زمین پر آ کر اس نے بیک دیوار پھلانگی اور یہ ہوئی وہ اس جیل خانے سے رہا۔ کھلی فضا میں سانس لیتی ہوئی وہ کراس بیگ کو تھامے نور برساتے آسمان کے نیچے چل رہی تھی۔ اسے اپنا دل بہت خالی خالی لگا تھا۔ بہت دور نکل کر خالی سڑک پر بنے سیمنٹ سے بنی بڑی ساری فٹ بال پر بیٹھ کر وہ سیل فون نکال رہی تھی۔ اس نے نمبر ڈائل کیا، کال اٹھا لی گئی۔ اداس تھی تو سوچا کال کر لوں، سب کیسے ہیں؟ اس کی آواز ویرانے میں اداسی کے ساتھ ہمت لیے ہوئی تھی۔ دوسری طرف کی بھی نسوانی آواز سنائی دی گئی تھی، سب ٹھیک ہیں، بس تم ٹھیک رہو، اپنا خیال رکھو، میں تم سے جلد ملنا چاہتی ہوں۔ وشما نے سکھ کا سانس لیا۔ ہاں ایسا ہوگا، ہم جلد ملیں گے۔ امی ٹھیک ہیں؟ ایک اور سوال، وہی پرانا جواب کچھ رد و بدل کے ساتھ۔ ہاں میں نے کہا نا سب ٹھیک ہیں، تم اس وقت کہاں ہو؟ خاصی خاموشی ہے، ورنہ جب بھی بات کرتی ہو تو ایک شور برپا ہوتا ہے۔ وہ ہنسی، اس کی ہنسی اچھی تھی۔ سڑک پر نظریں مرکوز کیے وہ کسی سائے کو قریب آتے دیکھ رہی تھی۔ وہ سایہ بڑا تھا، یعنی ابھی وہ دور تھا۔ اس نے فوراً خود کو بڑی سی فٹ بال کے پیچھے چھپایا اور سرگوشی میں بولی، میں راستے میں ہوں، تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، چارجنگ ڈاؤن ہو رہی ہے سیل کی۔ اس نے جھوٹ بولا، مبادا وہ پھر سے کال نہ کرے۔ اپنے سیل کو اس نے بند کیا، ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا اور جان گنوا بیٹھی۔ وہ المیر تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس جاگنگ کرتا ہوا، ایک ہاتھ میں واٹر بوٹل تھام رکھی تھی۔ اس نے چلتا ہوا وہ اس فٹ بال پر آ بیٹھا جس پر وشما بیٹھی تھی۔ پانی لبوں سے لگائے وہ گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا۔ 10 کا ٹائم تھا اور یہ جاگنگ ٹریک میں ڈھلی سڑک ویران تھی۔ وشما کی جان پر بن آئی، اگر اسے پتہ چل گیا کہ وہ وہاں ہے تو کیا ہوگا؟ بس اس سے آگے سوچنے کی اس میں سکت نہ تھی۔ وہ اس کے جانے کا ویٹ کرنے لگی، دل بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ المیر نے پانی پیا، 15 منٹ فون پر لگائے اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ وشما نے سکھ کا سانس لیا اور پہلی فرصت میں وہاں سے بھاگی تھی۔ سانس فلیٹ میں آ کر ہی لیا۔ تم کیوں ہانپ رہی ہو؟ کیا بھوت پیچھے لگ گیا تھا؟ عروسا کی بات پر اس نے جو جواب دیا اس پر وہ ہنسی کنٹرول نہ رکھ پائی۔ بھوت نہیں، بھوتوں کا سردار المیر رائے ہیں؟ وہ تمہیں کہاں مل گیا؟ چاندنی کی روشنی میں نہائی وہ ایک ادا سے پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں لڑکیوں میں بولنے کے اتنے گٹس کہاں سے آتے ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ ایسے ہی رستے میں، شکر ہے دیکھا نہیں۔ وہ کمرے کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ عروسا نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا۔ ہاں شکر ہے، ورنہ اب تک تو تمہارا بوریا بسترا یہاں سے باہر ہوتا۔ ایک تو یہ لوگ اور ان کے ڈراوے۔ وہ برا سا منہ بناتی کمرے کا دروازہ زور سے بند کر گئی۔ یہ اطلاع تھی اس بات کی کہ اسے عروسا کی بات بالکل پسند نہیں آئی۔ صبح کے اجالوں میں ایک عجیب سی ٹینشن گھلی تھی۔ وجہ المیر کا بات بے بات سب کو جھڑکنا تھا۔ وہ بھی اس کی جھڑک کا شکار ہوئی، اور کیا خوب ہوئی۔ آج وہ 15 منٹ لیٹ تھی۔ مس وشما، آفس ٹائم کیا ہے؟ وہ جب آئی تو وہ ہال میں کھڑا ماہم پر بھڑک رہا تھا۔ اسے بیگ سمیت آتے دیکھ جان گیا کہ یہ لڑکی لیٹ ہے۔ سوری سر، اس نے سب کے جھکے چہروں پر طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا یہ میرے سوال کا جواب ہے؟ کھردرا لہجہ، پتھریلی آنکھیں، پتہ نہیں آج کون سی مرچیں چبا کر بیٹھے ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ میں 15 منٹ لیٹ ہوں، اس کے لیے معذرت کر رہی ہوں۔ آفس ٹائم 9 ہے اور اس وقت 9:15 ہو رہے ہیں۔ اس نے وال کلاک کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ سیخ پاسا المیر ضبط کے کڑے مراحل کو چھو گیا۔ اس لڑکی میں وہ جو اپنا بچا کچا سکون بھی گوا بیٹھا تھا، جس کے خیالات بھٹکنے لگے تھے، جو دن میں معجزاتی طور پر کم از کم ایک بار تو مسکرا ہی لیتا تھا، وہ بھی خود سے۔ کیا یہ لڑکی اتنی غیر معمولی ہے جو اسے یعنی المیر رائے کو سیکنڈوں میں چت کر بیٹھی تھی؟ اس میں 5 فٹ 2 انچ جتنا معمولی قد، گندمی رنگت، سیاہ آنکھیں، عام سے نقوش۔ کیا وہ ایسی لڑکی تھی جس کے لیے خود کو بدلا جاتا؟ اس کا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا ابھی اور اسی وقت اسے فائر کر دے، مگر دل اس دماغ کو تھپکی دے رہا تھا، شانت کرا رہا تھا، اور وہ شانت ہو گیا۔ ہزار چاہنے کے باوجود بھی وہ اسے نکال نہیں پایا۔ البتہ اس نے خود کو کہتے ہوئے ضرور سنا، میری شدید خواہش ہو رہی ہے کہ میں آپ کو یہاں سے نکال دوں، لیکن چونکہ اس سے کمپنی کو نقصان ہوگا، مخالف پارٹیز کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کوئی ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا، اسی لیے میں آپ کو نہ نکالنے پر مجبور ہوں۔ بہتر ہوگا وقت کی پابندی کریں اور رولز کو اچھے سے یاد کریں۔ ماہم کی جان بخشی کر کے اسے اپنے نادر خیالات سے آگاہ کرنے کے ساتھ وہ دھمک پیدا کرتا اپنے کمرے میں گیا۔ وشما نے لمبا اف کہا۔
یہ آدمی شدید ذہنی بیمار ہے، اس کا علاج ضروری ہے ورنہ اس نے خودکشی کر لینی ہے۔ وہ ماہم کے بصورتے چہرے کو نظر انداز کر کے گویا ہوئی، برے دل کے ساتھ وہ بھی ہنس دی۔ کاش کر ہی لے، پتہ ہے صرف اس بات پر کہ میں نے مسٹر الیاس کو کال کیوں نہیں کی، میری واٹ لگا دی۔ بھئی میں اور بھی کام کر رہی تھی، فارغ تھوڑی نہ تھی، وقت نکال کر لیتی، بھولی تھوڑی تھی۔ پتہ ہی یہ دنیا میں آئے ہی کیوں ہیں، یا ہم یہاں کیوں آئے۔ اس کا دل جلا ہوا تھا، اور وہ بھی کچھ زیادہ ہی جلا ہوا تھا۔ اچھی مراعات اور رہائش کی فیسلٹی کی وجہ سے سب ٹکے ہوئے تھے یہاں، ورنہ تو کب کے چھوڑ کر جا چکے ہوتے۔ ماہم کی بات پر وہ ایسے مسکرائی، اس کے گال آنکھوں کے پاس جا لگے جیسے سمندر میں لہر اٹھ گئی ہو۔ ہے تم پاگل ہو جو پاگل کی بات کو دل پر لے رہی ہو۔ چلو یار، سائیکو ہے وہ، اسے سائیکو ہی سمجھو، زیادہ سر پر سوار ہرگز مت کرو۔ وہ ماہم کے ساتھ باتوں پہ لگی تھی۔ اس نے دور سے ہی عروسہ اور خیام کو دیکھ لیا تھا، جو روبوٹی نہیں بلکہ حقیقی مساکن چہرے پر سجائے پرفیکٹ کپل کی طرح المیر کے آفس جا رہے تھے۔ انہوں نے دروازہ نوک کیا اور اجازت ملنے پر اندر گئے۔ کچھ دیر بعد ان کی واپسی ہوئی۔ اب المیر بھی ان کے ساتھ عروسہ، خیام، المیر اور کچھ اور لوگ ٹیم کی صورت ہاتھوں میں فائلز اور بڑے بڑے فولڈر چارٹس پکڑے کہیں جا رہے تھے۔ یہ مجاہد کہاں جانے کی تیاریوں پر ہیں؟ اس نے ابھی انہیں جوائن کرتے اذان سے پوچھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سارا سیاہی سے بھرا پیج تھا جسے وہ محویت سے پڑھ رہا تھا۔ وشما کی ٹیبل پر اسے کچھ کام تھا، تبھی آیا تھا۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ وہ لوگ میٹنگ کے لیے گئے ہیں۔ دعا کرو آج فیصلہ ہمارے حق میں ہو، ورنہ ہم دعا کے مستحق ہو جائیں گے۔ جس طرح جلاد کا موڈ ہے، کوئی ایک تو سولی چڑھے گا ہی۔ وہ آیا، اس کی میز سے چند فائلز اٹھائیں، اجازت لے کر پھر سور نامی کوئی چیز پھونک کر چلا گیا۔ یار یہ کیا بکواس ہے؟ اب یعنی ناکامی کی صورت بھی ہم لوگ شکار ہوں گے۔ ماہم کا دل سخت برا ہو رہا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اگلی پیشی اس کی ہے۔ جس طرح المیر صبح سے اس کے پیچھے پڑا ہے، آج اس کا آفس میں آخری دن ہے۔ ماہم، ایک کام کرتے ہیں، ہم اس جاسوس کو ڈھونڈ نکالتے ہیں جو یہ میس پھیلا رہا ہے۔ نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ اس کا روشن آئیڈیا ماہم کے دل کو بھی لگا، مگر وہ کنفیوز ہوگی۔ لیکن ہم ڈھونڈیں گے کیسے؟ 1 منٹ تو آرام کا ملتا نہیں، کام کے بہانے ہی بات کر لیتے ہیں، ورنہ تو ہلنا بھی منع ہے یہاں۔ وشما اس کے جلے دل سے اکتا گئی۔ اوفو، بس بھی کرو اب، ڈھونڈ نکالیں گے لنچ ٹائم میں۔ ہم یہ کام کریں گے یوں کہ کسی کو شک بھی نہ ہو اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد مسٹر المیر رائے ہمیں گارڈ آف آنر سے نوازیں۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی بلند تھی، سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سندس کی نگاہیں تنبیہ لیے ہوئے تھیں۔ چل یار، جیلر کون سا یہاں ابھی موجود ہے؟ اس نے بلند آواز سے کہا۔ ماہم نے اس کی آستین کھینچی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کے اتنے چمچے یہاں بیٹھے ہیں، شکایت وغیرہ لگا دی نا، پھر گھساتی پھرنا اپنی جوتیاں سڑک پر۔ وہ مسکرا دی۔ بھلا وہ کون سا کسی سے نیکسٹ ڈرنے پارٹ کے والی؟ لیے میرے چینل سے جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔